السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي۔ رواہ الامام البخاری فی صحیح ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کے دین کو اس طرح پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا، اور ہم تک دین پہنچا کر ہمیں حکم دے دیا کہ مسلمانوں اس دین اسلام پر اس طرح عمل کرنا ہے جس طرح میں اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور ہم اسی لیے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا عمل معلوم ہو جائے، پیارے پیغمبر نے اللہ کے دین پر، اسلام پر، شریعت پر، اللہ کی وحی پر کیسے عمل کیا تھا تاکہ ہم بھی اس طریقے پر چل سکیں، ہم بھی ویسے زندگی بسر کر سکیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے امام الانبیاء کی نماز کا طریقہ سن رہے ہیں۔ رکوع کے مسائل، پیارے پیغمبر کا، امام الانبیاء کا رکوع کیسے تھا، وہ تفصیل ہم نے پچھلے 2-3 خطبات میں سنی ہے۔
रुकू से उठने की कैफियत, उठकर क्या पढ़ा करते थे, क्या पढ़ना है, वो भी हम सुन चुके हैं अल्लाह के फजल से। आज रुकू के बाद, खड़े होने के बाद सजदे के लिए जाना और सजदा करने का इमामुल अंबिया का तरीका क्या था, आज के खुतबा में इंशाअल्लाह हमने ये बात समझने की कोशिश करनी है। और ये सुनकर हमने इसको भुलाना नहीं है। सुनने का मकसद क्या होना चाहिए? सुनने का मकसद ये होना चाहिए कि मैं सुनता जाऊं और अपने अमल पर गौर करता चला जाऊं। जहां जहां कोई कमी है मैं अभी से अज़म करके उठूं यहां से कि मैंने आज के बाद इस कमी को इंशाअल्लाह दोबारा अपने अमल में नहीं रहने देना, इस कमी को दूर करना है और अपने अमल को, अपने सजदे की कैफियत को, सजदे के तरीके को इमामुल अंबिया के तरीके के मुताबिक बनाना है। याद रखने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है, किसी बात को याद रखने का, कि बंदा उस बात को सुने और देखे कि मेरे अंदर ये मैं ऐसे ही करता हूं या नहीं करता, साथ साथ तहैया करता जाए कि अब ऐसे ही होगा। पहले ऐसे नहीं था, पहले इसका इल्म नहीं था, ये चीज खत्म, अब इंशाअल्लाह ऐसे होगा। ये आप अज़म कर लेंगे इंशाअल्लाह, इधर ही बातें सारी याद हो जाएंगी। और इनको सिर्फ हमने अपनी जात तक महदूद नहीं रखना, सिर्फ अपनी याददाश्त के अंदर जमा नहीं करना, हमने अपने घरों में जाकर अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की, अपनी खवातीन की, माओ बहनों की, सबकी नमाजों को हमने दुरुस्त करने के लिए ये मवाद अपने पास लेकर जाना है अल्लाह के फजल से। और जो कुछ मैं सुनाता हूं आप जानते हैं अल्लाह के फजल से मैं किसी ज़ईफ हदीस को सुनाने का कायल नहीं हूं, न कभी सुनाई है न सुनाना मैं इसको हलाल और जायज समझता हूं। ज़ईफ हदीस सुनाना कोई प्यारे पैगंबर के दीन की न खिदमत है न इमामुल अंबिया के तरीका ज़ईफ हदीस के अंदर मौजूद होता है। रुकू से उठकर खड़े हो गए प्यारे पैगंबर, अब सजदे के लिए जाते, सजदे के लिए झुकते तो अल्लाह अकबर कहते, अल्लाह अकबर कहकर सजदे के लिए झुक जाते। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु हीना यहवी लिस्सुजूदे। वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अंबिया की नमाज को बयान करते हुए कहते हैं कि रुकू से खड़े होने के, रुकू के बाद के अज़कार पूरे करने के बाद मदीने वाले इमाम वो सजदे के लिए अपने आप को झुकाते, सजदे के लिए झुकते तो अल्लाह अकबर कहकर सजदे के लिए झुकना शुरू हो जाते। और इस बात का प्यारे पैगंबर ने वो मुसीउ सलात शख्स को हुक्म भी दिया है। आपने फरमाया इन्नहा ला ततिम्मु सलातुल अहदिकुम, लोगों मुसलमानों तुम में से किसी बंदे, किसी शख्स की नमाज वो मुकम्मल ही नहीं होती जब तक वो सही वुजू करके अल्लाह अकबर कहकर वो नमाज के अंदर दाखिल ना हो। सारा कुछ बयान करते हुए वो सारी तफसील पीछे गुजर चुकी है। फिर प्यारे पैगंबर ने कहा सुम्मा युकब्बिरु हीना यहवी लिस्सुजूद, उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी नमाज जब सजदे के लिए झुकते हुए, सजदे के लिए गिरते हुए वो अल्लाह अकबर कहकर सजदे में नहीं जाएगा, नमाज मुकम्मल नहीं होगी। रुकू के बाद आप खड़े हुए थे, सजदे में झुकने का, जाने का तरीका क्या है जो इमामुल अंबिया का था? सुनन अबू दाऊद में और सुनन कुबरा बहकी के अंदर हदीस है, अबू दाऊद में भी है और बहकी के अंदर भी ये रिवायत है। सुनन अबू दाऊद के अलावा दूसरी कई किताबों में दारकुतनी में भी मौजूद है। वकाना यदाओ यदई है अलल अर्ज़े कबला रुकबतई है। कहते हैं सहाबी कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यदाओ यदई है अलल अर्ज़े कबला रुकबतई है, सजदे के लिए जाते हुए अपने हाथों को अपने घुटनों से पहले जमीन पर रखा करते थे।
اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھا کرتے تھے. اور سنن نسائی اور سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے پیارے پیغمبر نے اس کا حکم بھی دیا. آپ حکم بھی اسی کا دیا کرتے تھے. عمل بھی یہ تھا کہ سجدے کے لیے جاتے ہوئے سجدے کے لیے اپنا سر زمین پر رکھنے سے پہلے سب سے پہلے کیا لگاتے زمین پر؟ ہاتھ. ہاتھوں کے بعد زمین پر گھٹنے لگاتے اور پھر اپنی پیشانی مبارک وہ زمین پر لگاتے. یہ عمل تھا مدینے والے امام کا. سنن دارقطنی، ابو داود اور دوسری کی حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح سند سے موجود ہے. اور امام الانبیاء اس کا حکم بھی دیتے. آپ نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر والیدا یدیہ قبل رکبتیہ. امام الانبیاء کے امتیوں، مسلمانوں، اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے، فلیدا یدیہ فلا یبرک کما یبرک البعیر، وہ اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. اذا سجد احدکم، یہ حکم ہے مدینے والے امام کا. عمل آپ نے سنا کہ پیارے پیغمبر پہلے اپنے ہاتھ رکھتے گھٹنوں سے پہلے، پھر گھٹنے رکھتے. اور یہ حکم ہے امام الانبیاء کا. اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر. ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے فلا یبرک بروک البعیر، وہ اونٹ کے بیٹھنے کی مانند نہ بیٹھے. پھر کیسے بیٹھے؟ ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر لگائے. یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پیارے پیغمبر کا عمل بھی گھٹنوں سے پہلے ہاتھ کو لگانا، پیارے پیغمبر کا حکم بھی گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے زمین پر سجدہ کرنے کے لیے جاتے وقت. اور پہلے بعض لوگ ان کا خیال ہے کہ نہیں جناب، پہلے جو ہے نا پہلے وہ گھٹنے لگنے چاہیے، بعد میں ہاتھ لگنے چاہیے اور بعد میں لگنا چاہیے سر. دلیل اس کی کیا ہے؟ کوئی صحیح حدیث دنیا میں احادیث کے ذخیرے کے اندر صحیح سند کے ساتھ کوئی دنیا میں حدیث ایسی نہیں جس کا وجود موجود ہو صحیح سند کے ساتھ، جس کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ پیارے پیغمبر کا عمل ہو یا امام الانبیاء کا فرمان ہو، آپ نے گھٹنے پہلے لگائے ہوں ہاتھوں سے، یا گھٹنے لگانے کا ہاتھوں سے پہلے حکم دیا ہو. نہ عمل نہ حکم امام الانبیاء کا کچھ بھی دنیا کی کتابوں میں صحیح سند سے کوئی پیش نہیں کر سکتا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے. جو بندہ ایک سند پیش کر دے آپ کے عمل کی یا مدینے والے امام کے فرمان کی کہ آپ نے عملی طور پر گھٹنے پہلے لگائے ہوں ہاتھوں سے، یا آپ نے حکم دیا ہو گھٹنے پہلے رکھنے کا ہاتھوں سے، تو انشاءاللہ الرحمن وہ بندہ جو ایسی ایک صحیح سند پیش کرے گا اس کو اپنا استاد تسلیم کر لوں گا انشاءاللہ الرحمن. اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس کے لیے دعائیں کروں گا ساری زندگی اللہ سے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اس نے ہمیں علم سکھایا. ایک سند پیش کر دے کوئی دنیا میں، اللہ کے فضل سے ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی ایک سند بھی دنیا میں ایسی موجود نہیں ہے جو صحیح سند ہو. اس کے باوجود دلیل جو عام طور پر سنی جاتی ہے، جو میں نے سنی ہے بہت سے لوگوں سے، وہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں دیکھو جی یہ فطری طریقہ ہے، جب بندے نے سجدے میں جانا ہے تو سب سے نیچے کیا چیز آتی ہے؟ پاؤں کے بعد گھٹنے. تو پہلے گھٹنے لگنے چاہیے کیونکہ پہلے وہ آتے ہیں، اور گھٹنوں کے بعد پھر ہاتھ آتے ہیں، پھر ہاتھ لگنے چاہیے، اور ہاتھ کے بعد کیا آتا ہے؟ پھر سر آتا ہے، پھر سر لگنا چاہیے. عقل ہے نا؟ دیکھو عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ زمین کے قریب ہے پہلے وہ زمین سے لگنی چاہیے. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، دین عقل کا نام دین نہیں ہے. دین عقل سے نہیں بنتا. اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، عقل پر، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ مثال دی ہے آپ کو، اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو جب بندے کا وضو ٹوٹتا ہے نا، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب وضو ٹوٹا ہوا خارج ہونے سے، جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے اس کو دھویا،
اس جگہ کو دھویا جاتا ہے؟ دھویا کس کو جاتا ہے؟ چہرے کو، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پاؤں دھوئے جاتے ہیں، بازو دھوئے جاتے ہیں. بھائی ادھر کیا ہوا؟ کون سی چیز ہے جو چہرے پر آ کر چمٹ گئی؟ کون سی چیز ہے جو بازوؤں کو لگ کر بازو گندے ہو گئے؟ جس جگہ سے ہوا خارج ہوئی دھونا اس کو چاہیے تھا. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ گندی وہ جگہ ہوئی ہے اس کو دھویا جائے اور جا کر نماز پڑھی جائے. لیکن عقل نہیں ہے دین. دین عقل کی بنیاد پر نہیں بنتا میرے بھائیوں. دین کی بنیاد اللہ کی وحی ہے. ٹھیک ہے وہ جگہ نہیں دھوئی جائے گی لیکن چہرہ دھویا جائے گا، کلی کی جائے گی، وضو مکمل کیا جائے گا. اس کو دھونے کے بغیر وضو کرے گا تو اس کی نماز قابل قبول ہوگی، ورنہ اس کی نماز برباد. اب عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ جگہ دھوئی جاتی لیکن اس کو کوئی نہیں دھوتا، نہ کوئی دھونے کا حکم دیتا. بندہ موزے پہنے ہوتے ہیں، موزے چلتا ہے زمین پر، گندی جگہ سے گزرتا ہے، ناپاک جگہ سے بھی گزر جاتا ہے. جب وضو کرتا ہے تو اسلام میں موزوں پر، جرابوں پر وضو کے دوران مسح کرنے کی اجازت ہے. سنت ہے مدینے والے امام کی، طریقہ ہے پیارے پیغمبر کا. پیچھے ہم سن چکے ہیں وضو کے طریقے کے اندر تفصیل اس کی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ زمین کو، گندی جگہ کو ٹچ کیا ہے پاؤں کے نیچے والے حصے نے، مسح کہاں ہوتا؟ عقل کا تقاضا ہے نیچے ہوتا مسح، لیکن نیچے کوئی کرتا ہے مسح؟ موزے پر کہاں مسح ہوتا ہے؟ موزے کے اوپر والے حصے پر مسح ہوتا ہے، نیچے کوئی نہیں کرتا. نہ کرنے کی کوئی اجازت دیتا ہے نہ حکم دیتا ہے. حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا، عقل یہ چاہتی تھی، عقل کے قریب یہ بات ہے کہ گندی چیز نیچے والی جگہ سے ٹچ ہوئی ہے، نیچے والی جگہ پر مسح کیا جائے تاکہ پاک ہو جائے. اگر دین کی بنیاد عقل پر، فہم پر، سوچ پر ہوتی تو اوپر کی بجائے نیچے مسح کرنا ہوتا. پھر ہوا خارج ہونے کے بعد وضو کرنے کی بجائے کیا کرنا ہوتا؟ استنجا کرنا ہوتا. لیکن ایسی بات کوئی نہیں. ہم نے عقل کو نہیں دیکھنا کہ عقل اس چیز کو زیادہ قریب سمجھتی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، مدینے والے امام کا ہمیں فرمان اور کائنات کے نبی کا حکم کیا ہے. ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش نہیں کرنا. اللہ اکبر. عقل تو دور کی بات ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. عقل تو دور کی بات ہے. میری عقل سے، آپ کی عقل سے، دنیا کی ہر شخص کی عقل سے، اللہ کی قسم پیارے پیغمبر کے صحابہ کی عقل زیادہ بہتر تھی. خلفائے راشدین کی عقل ہماری عقلوں سے کروڑ گنا زیادہ اعلیٰ تھی، اولا تھی، بہتر تھی. اور ان کی عقل سے ان کا عمل، ان کا فرمان وہ زیادہ اہمیت کا حامل تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے مسئلہ بتایا تو مسئلہ پوچھنے والے شخص نے کہا بھئی تم یہ مسئلہ بتاتے ہو، ابو بکر و عمر سے تو میں نے یہ سنا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او اللہ کے بندے، محمد کا کلمہ پڑھنے والے، میں تجھے یہ بات سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور تم اللہ کے نبی کے مقابلے میں، پیارے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات پیش کرتے ہو. مجھے خطرہ ہے کہ آسمانوں سے تم پر پتھروں کی بارش نہ نازل کر دی جائے. تم ابو بکر و عمر کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابلے میں قرار دیتے. جب ابو بکر و عمر کی بات وہ امام الانبیاء کے فرمان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی تو کسی مولوی کی، کسی پیر کی، کسی امام کی عقل وہ کیسے پیارے پیغمبر کے عمل اور پیارے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں آ کر کیسے ترجیح پا سکتی ہے؟ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان عقلی دلیلوں کو، ان عقلی جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کر وہ دین بنائے پھرتے ہیں، دین سمجھے پھرتے ہیں. میرے بھائیو، دین صلو کما رأیتمونی اصلی، امام الانبیاء کے اس فرمان کو اپنانے کا نام دین ہے. اس طرح نماز پڑھنی دین ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. ہماری عقل میں آئے، عقل میں نہ آئے، ہم نے محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے.
अकल से नहीं दीन बनता। तो प्यारे पैगंबर का हुक्म भी, इमामुल अंबिया का अमल भी क्या है? वल यदा यदई है कबला रुकबतई है, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों से पहले जमीन पर रखे। और रखते थे प्यारे पैगंबर सजदे में जाते हुए पहले हाथ रखते थे, बाद में घुटने रखते थे। और आपने स्पेशल तौर पर कहा कि फला यबरुक कमा यबरुकुल बईर, उस तरह ना बैठे जिस तरह तुम में से कोई उस तरह ना बैठे जिस तरह ऊंट बैठता है। उसकी वजाहत भी अल्लाह के नबी ने खुद अपनी जबान से कर दी कि ऊंट कैसे बैठता है। ऊंट ऐसे बैठता है, वो अपने घुटने पहले लगाता है, तुमने अपने घुटने पहले नहीं लगाने, तुमने अपने हाथ पहले लगाने। अब कई लोग वो ये मसला पता क्या होता है? मसला ये होता है कि वो कहते हैं कि हम तो फलां इमाम साहब के मुकल्लिद हैं और फलां इमाम साहब की तो फिका के अंदर ये घुटने लगाने का ही हुक्म है पहले, वहां तो हाथ लगाने का हुक्म ही नहीं, इसलिए ये प्यारे पैगंबर का अमल ठीक है, ठीक होगी हदीस ये। इमामुल अंबिया का फरमान ठीक है कि सही होगी ये हदीस के पहले हाथ लगाने चाहिए, अमल भी है, हुक्म भी है। लेकिन हम अपने इमाम की बात को कैसे छोड़ दें? वो कोई जाहिल थे क्या? उनको पता नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का? क्या तुम उनसे बड़े आलिम आ गए हो? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम मालिक से, इमाम शाफई से, इमाम अहमद बिन हंबल से तुम बड़े इल्म वाले आ गए हो? वो नहीं आलिम थे? मेरे भाइयों आलिम थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आलिम थे, हमसे बड़े आलिम थे। मैं ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा, अल्लाह की कसम दिल से कह रहा हूं, मुझसे बड़े आलिम थे इमाम अबू हनीफा। मैं तो उनके इल्म के मुकाबले में शायद कुछ भी इल्म ना रखता हूं, कोई चीज भी नहीं हूं उनके मुकाबले में। लेकिन अल्लाह अकबर, वो इंसान थे, वो अल्लाह के नबी नहीं थे। उनसे गलती हो सकती थी, उनसे गलती हो सकती थी। वो नबी नहीं थे। नबी होता है जिससे गलती ना हो सके, जो गलती से महफूज हो, बाकी हर शख्स से गलती हो सकती है। उन्होंने इसीलिए कहा था कि अगर मेरी बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात से टकरा जाए तो मेरी बात को छोड़ देना, प्यारे पैगंबर की बात को नहीं छोड़ना। जहां से तुम्हें किताब और सुन्नत के अंदर से जो मसला मिले वो लेना है, मेरी बात को नहीं लेना। मैं हमेशा आपको सुनाता हूं, ये उनका कौल और यही उनकी तरबियत थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। कसम अल्लाह की यही तरबियत थी उनकी। और इसकी दलील क्या है कि उनकी यही तरबियत थी? मैंने कई मरतबा दलील दी है भाइयों को, याद होनी चाहिए सब भाइयों को ये दलील, कि उनके सबसे बड़े शागिर्द अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ, याकूब और मोहम्मद बिन हसन शैबानी और इमाम जुफर, ये फिका हनफी की किताबों में मुनियतुल मुसल्ली कुदूरी से लेकर हिदाया अव्वलैन अखीरैन दुर्रे मुख्तार, ये आलमगीरी, सारी किताबों के अंदर इन तीन शागिर्दों का सबसे ज्यादा नाम इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों का आता है, सबसे ज्यादा नाम इनका आता है। और अल्लाह के घर में खड़ा हूं, 2/3 2/3 मसाइल में, 2/3 मसाइल में इन शागिर्दान रशीद ने अपने उस्ताद मोहतरम के फतवे के खिलाफ फतवा दिया, अपने उस्ताद के मसले के खिलाफ मसला बताया, अपने उस्ताद के मसले के खिलाफ अमल किया। किन्होंने? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इन मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शागिर्दों ने। क्या उन्होंने अपने उस्ताद की तौहीन की? क्या वो अपने उस्ताद के गुस्ताख थे? क्या उनकी नजरों में अपने उस्ताद की कदर नहीं थी? क्या वो अपने आप को अपने उस्ताद मोहतरम से बड़ा आलिम और बड़ा फकीह और बड़ा मुहद्दिस समझते थे? क्यों छोड़ी बात अपने इमाम की, अपने उस्ताद मोहतरम की? क्यों छोड़कर अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक क्यों फतवा दिया, क्यों अमल किया? उन्हें उनके उस्ताद ने समझाया ये था कि मेरी बात नहीं माननी, हदीस के मुकाबले में हदीस को मान लेना, मेरी बात को, मेरे अमल को, मेरे तरीके को छोड़ देना। उन्होंने वही काम किया। आज अगर हम इस काम की दावत देते हैं मुसलमानों को कि हम आओ, हम आइम्मा के गुस्ताख नहीं, आइम्मा की तौहीन करने के कायल नहीं, अल्लाह की कसम इन आइम्मा अरबा की इज्जत एहतराम हम बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन उनकी जो बात अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुकाबले में आ जाए, वो बात न अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इजाजत है, न इन आइम्मों की तरफ से इजाजत है कि उस बात को माना जाए जरूर।
پیارے پیغمبر کا عمل، امام الانبیاء کا فرمان یہی ہے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اب پتہ، اپنے امام صاحب کی بات کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان احادیث سے جان چھڑانے کے لیے، ان احادیث کو سائیڈ پہ کرنے کے لیے اب کیا کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں نا راوی کو غلطی لگ گئی، حدیث اس طرح تھی وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، کہ وہ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے لگائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے حکم دیا تھا، اور راوی بیچارے کو، صحابی کو غلطی لگ گئی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے لگائے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے لگائے۔ اچھا بھئی یہ غلطی لگ گئی صحابی کو، اس صحابی کو غلطی لگنے کی دلیل کیا ہے دنیا میں؟ وہ اللہ کے نبی کا شاگرد، پیارے پیغمبر کے عمل کو دیکھنے والا، امام الانبیاء کی زبان سے پیارے پیغمبر کے حکم کو سننے والا، ان کو تو غلطی لگ گئی، اور یہ کئی صدیاں بعد دنیا میں پیدا ہو کر یہ مسئلہ کھڑا کرنے والے، ان کو اللہ کے نبی کا طریقہ پتہ چل گیا۔ وہ جتنے پیارے پیغمبر کے صحابہ نماز کو بیان کرنے والے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس بندے کو غلطی لگ گئی، اس نے پیارے پیغمبر کے فرمان کو الٹ دیا ہے، میں صحیح بیان کر دوں، سارے گونگے بنے رہے صحابہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ چلو فرمان بیان کرنے میں تو غلطی لگ گئی، پیارے پیغمبر کا عمل بیان کرنے میں بھی غلطی لگ گئی صحابہ کو۔ امام صاحب کو غلطی نہیں لگ سکتی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، انس بن مالک، ابن عباس، براء بن عازب، ابو ہریرہ، یہ سارے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ انصاف ہے میرے بھائیوں، قسم اللہ کی، یہ انصاف کا قتل ہے، یہ انصاف کا خون ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ظلم ہے۔ اچھا کہتے نہیں ہم دلیل دیتے ہیں اس کی، بھئی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں اونٹ کے جو ہوتے ہیں نا، اونٹ کے جو گھٹنے ہوتے ہیں، اونٹ پہلے اپنے گھٹنے لگاتا ہے، اونٹ پہلے اپنے ہاتھ لگاتا ہے، وہ اگلے کہتے ہیں جو اگلے ٹانگیں ہوتی ہیں نا اونٹ کی، یہ ہاتھ ہوتے ہیں، اور پہلے اونٹ اپنے اگلی ٹانگیں، اگلے گھٹنے لگاتا ہے، اگلے ہاتھ لگاتا ہے، اور بعد میں وہ پچھلی ٹانگیں لگاتا ہے بیٹھتا ہوا۔ تو یہ تو دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، اونٹ پہلے اگلی ٹانگیں لگاتا ہے، بعد میں پچھلی ٹانگیں لگاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اونٹ پہلے اگلی ٹانگیں لگاتا ہے، بعد میں پچھلے گوڈے لگاتا ہے، اس سے پتا چلا کہ بندے کو پہلے جو ہے نا کیا لگانا چاہیے، گھٹنے لگانے چاہیے، بعد میں ہاتھ لگانے چاہیے۔ عزیز بھائیوں، اصل میں اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے اونٹ کے گھٹنے وہ اگلی ٹانگوں میں مان لو چاہے پچھلی ٹانگوں میں مان لو، فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ مسئلہ یہ جھگڑے کا باعث ہے ہی نہیں۔ ویسے عام کتابوں میں لسان العرب ابن منظور الافریقی کی دنیا میں لغت کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے، بڑی دنیا کی لغت کی کتابوں میں سے ایک ہے لسان العرب، امام ابن منظور الافریقی کی کتاب، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ امام طحاوی حنفی، بہت بڑے عالم حنفی گزرے ہیں امام طحاوی، ان کی کتاب مشکل الآثار میں بھی لکھا ہوا ہے۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اس حنفی بزرگ کی کتاب شرح معانی الآثار کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو 4 ٹانگوں والے جانور ہوتے ہیں ان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ وہ ان کی اگلی ٹانگوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ساری لغت کی کتابوں میں بھی یہ ابن منظور افریقی کی لسان العرب کا بھی حوالہ دیا، میں نے حنفی بزرگ امام عالم امام طحاوی کی 2 کتابوں کا حوالہ دیا، سب میں لکھا ہوا ہے۔ چلو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ لغت بھی غلط، امام طحاوی بھی غلط، سب غلط،
گھٹنے آگے مان لو یا پیچھے مان لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام الانبیاء نے جس سے منع کیا ہے، گھٹنے آگے ہوں یا پیچھے ہوں اونٹ کے، اونٹ کی طرح سجدہ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اونٹ کیسے سجدہ، کیسے بیٹھتا ہے اونٹ، کیسے بیٹھتا ہے؟ اونٹ اپنی دو ٹانگیں جب دو گھٹنے لگاتا ہے نا، پچھلی ٹانگیں اس کی کیا ہوتی ہیں؟ بالکل سیدھی کھڑی ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی لچک نہیں آئی ہوتی۔ میں پہلے ہاتھ رکھوں اور ٹانگوں کے اندر لچک نہ آنے دوں ذرا برابر، ٹانگیں بالکل اکڑی رہیں، اس طرح اکڑی رہیں ٹانگیں، اور اس طرح ہاتھ لگا کر پھر جو ہے نا گھٹنوں کے اندر خم ڈالنا شروع کروں، یہ ہے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اور جب ٹانگوں کے اندر خم آ جاتا ہے، سجدہ کرتے وقت، سجدے کے لیے گرتے وقت ٹانگیں کے اندر خم آ گیا، اچھا بھلا، اور ٹانگیں وہ خم کے ساتھ بالکل ٹیڑھی ہو چکی ہیں، مڑ چکی ہیں، اور پھر ہاتھ لگ رہے ہیں، اونٹ کی طرح بیٹھا ہے بندہ؟ اونٹ کی طرح تو بیٹھا ہی نہیں۔ اونٹ کی طرح بیٹھنے کی صورت یہ تھی کہ ٹانگوں میں خم لانے کے بغیر ڈائریکٹ ہاتھ لگا لیں زمین پر، ٹانگوں میں ذرا بھی گھٹنوں میں خم نہ آئے، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، اسے روکا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونٹ ایسے بیٹھتا ہے، اور اس حدیث کے اندر نہ کوئی قلب ہوا ہے، نہ کوئی صحابی کو غلطی لگی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی حدیث کے اندر تعارض تضاد ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل واضح حدیث ہے محمد رسول اللہ کی کہ اونٹ جیسے بیٹھتا ہے ویسے نہیں بیٹھنا۔ پہلے کیا لگانا ہے تم نے؟ ہاتھ لگانا ہے، اور بعد میں گھٹنے لگانے۔ اچھا، ہاتھ لگا لیے، گھٹنے لگا دیے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے، پیشانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بسا اوقات اپنے کندھوں کے برابر رکھتے سجدے میں، کندھے کے برابر رکھتے سجدے میں، اور بسا اوقات اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھتے سجدے میں۔ دونوں طرح ٹھیک ہے، دونوں طرح بسا اوقات یہ عمل کر لیتے، یہاں پر سجدے کے دوران ہاتھ کہاں پر ہوتے؟ کندھوں کے برابر۔ کہاں پر ہاتھ ہوتے؟ جہاں سجدے میں آپ کے کندھے ہیں نا، بالکل ہاتھ کندھوں کے نیچے، کندھوں کے برابر ہوتے امام الانبیاء کے۔ اور بسا اوقات ہاتھ کہاں ہوتے؟ یہ کانوں کے برابر، ادھر ایسے ایسے ہوتے ہیں ہاتھ سجدے میں، یہاں کانوں کے برابر ہوتے ہیں، بسا اوقات ادھر کندھوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ہاتھ دو طرح، اور اپنے یہ ہاتھوں کی یہ جو ہے نا کوہنیاں، ان کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے۔ اگر اکیلے ہوتے یا امام ہوتے تو دور رکھتے، جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہو تو دائیں بائیں چونکہ جگہ خالی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوتی، اس وقت بندہ دور رکھے گا۔ اتنا دور رکھتے مدینے والے امام کہ اگر کوئی بکری کا بچہ ان بازوؤں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو صحابہ کیسے گزر جاتے۔ امام الانبیاء کے اس عمل کو پیارے پیغمبر کے صحابہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر اتنے بازو کھلے ہوتے تھے، آپ کے پہلوؤں سے دور ہوتے تھے سجدے میں، آپ کا یہ بغل کا نیچے والی سفیدی یہ بھی نظر آ رہی ہوتی، آپ کے پیچھے سے نماز پڑھنے والا جو پیچھے نماز کو دیکھ رہا ہے امام الانبیاء کی نماز کو، اس کو پیارے پیغمبر کی یہ بغلوں کی سفیدی اتنے بازو کھلے ہوئے ہوتے، یہ سفیدی نظر آ رہی ہوتی ہے، اتنا دور رکھتے۔ اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کانا یوجہھا نحو القبلۃ، اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف بالکل سیدھا رکھتے، قبلے کی طرف۔ وکانا یضمھا، اور پیارے پیغمبر ان انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتے تھے، ملا لیتے تھے، ایسے نہیں رکھنا سجدے میں ہاتھ، اور ایسے بھی نہیں رکھنا کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، انگلیوں کو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ جوڑ کر قبلے کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ انگلیاں جڑی ہوئی، ہاتھ کی پوری ہتھیلی، انگلیوں کا نیچے والا حصہ وہ زمین پر مضبوطی سے لگا ہوا، سر اور ناک مضبوطی سے قوت کے ساتھ زمین پر لگا ہوا، ماتھے پر، ناک پر، سر کا اور گردن کا بوجھ پڑا ہوا، اس طرح پیارے پیغمبر گھٹنے مضبوطی سے لگے ہوئے، اور آپ کی دونوں پاؤں کی انگلیوں کا نچلا حصہ، انگلیاں بھی پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی، پاؤں گڑے ہوئے ہوتے بالکل، اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی۔ یہ کیفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی تھی۔ پھر ذرا یاد کر لینا اس کو، ہاتھوں کو سجدے میں
अपने कंधों के बराबर रख लो या कानों की लौ के बराबर रख लो, और हाथों की उंगलियों को बिल्कुल सीधा किबले की तरफ मुतवज्जे कर दो। हाथों की उंगलियों में फासला खलल नहीं होना चाहिए, हाथों की दोनों हाथों की उंगलियां जुड़ी हुई होनी चाहिए एक दूसरी के साथ। अपने बाजू कोहनियां दोनों पहलुओं से दूर होनी चाहिए, और ये कोहनियां रानों से भी दूर होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, कोहनियों को रानों के ऊपर रख लेते हैं ऐसे सजदे में। ये रान के साथ भी नहीं लगी होनी चाहिए, ये पहलू के साथ भी नहीं लगी, पहलू से भी दूर, रान से भी दूर। और ये अपना माथा, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पांव की उंगलियों का निचला हिस्सा वो मजबूती के साथ, ये नहीं कि वो थोड़ा सा टच हो रहा है जमीन से, बस ये सजदा नहीं है इमामुल अंबिया का। काना युमक्किनु जब हता हूँ वह यदई है अलल अर्द, प्यारे पैगंबर अपनी पेशानी को, चेहरे को, नाक को, हाथों को, घुटनों को, सबको मजबूती के साथ जमीन पर चिमटा के रखते थे सजदे में। मजबूती से रखना है, सिर्फ टच नहीं करनी ये जगह कि बंदा हवा में मुअल्लक हो फिजा में और थोड़ा थोड़ा मामूली सा टच कर दे अपने जिस्म के आज़ा को जमीन के साथ, तो सजदा हो गया। ये इमामुल अंबिया का सजदा नहीं होगा। अगर इमामुल अंबिया के सजदे जैसा सजदा प्यारे पैगंबर की नमाज जैसी नमाज चाहते हैं तो मेरे भाइयों मजबूती के साथ माथे को भी, नाक को भी, हाथों को भी, घुटनों को भी, पांव की उंगलियों को भी मजबूती से लगाना है जमीन, और पांव बिल्कुल खड़े हुए हों और पांव की एड़ियां जुड़ी हुई होनी चाहिए। पांव की एड़ियां सजदे में क्या होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। सही इब्ने खुजैमा में भी है, और इमाम बेगैरती दी, बेहयाई दी, बेदीनी दी अल्लाह की। सही इब्ने खुजैमा में भी है, और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की मुस्तदरक के अंदर भी हदीस है। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रात के अंधेरे में मैंने अल्लाह के नबी को बिस्तर से गुम पाया। रोशनियां नहीं होती थी, बत्तियां नहीं होती थी, तो मैंने समझा कि रात प्यारे पैगंबर कहां चले गए। मैंने टटोलना शुरू कर दिया अंधेरे में, तो मेरे हाथ मदीने वाले इमाम के पांव पर लगे। आप सजदे में थे और ये दुआ पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिका व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिका व बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिका। कहती हैं ये दुआ प्यारे पैगंबर पढ़ रहे थे और इमामुल अंबिया की सजदे में दोनों एड़ियां पीछे से जुड़ी हुई थी, दोनों एड़ियां जुड़ी हुई थी। लोगों ने मसला बनाया हुआ है, किताबों में भी लिखा हुआ है, किताबों में भी लिखा हुआ है। कहते हैं बंदे ने तकबीर तहरीमा जब कहा था ना, तकबीर तहरीमा कहकर जब उसने नमाज के अंदर दाखिल हुआ, शुरू हुआ नमाज में, तो जहां उसके ये अंगूठा था ना, पांव का अंगूठा, ये सलाम तक अंगूठा वहां से हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल गया तो नमाज गई, नमाज बर्बाद हो गई। किताबों में भी लिखा हुआ है, ये फतवे भी मैंने कई मसीतों में लगे हुए फतवे पढ़े। कहते हैं अंगूठा अपनी जगह से हिल गया ना, जहां खड़े करके अंगूठा रख के तुमने अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू की थी, अगर अंगूठा हिल गया तो नमाज बर्बाद हो गई। मेरे भाइयों, ना तो ये अल्लाह के नबी का फरमान है, ना कुरान में लिखा हुआ है, ना प्यारे पैगंबर के सहाबा में से किसी सहाबी का फतवा है। कसम है अल्लाह की, इमाम अबू हनीफा का भी फतवा मौजूद नहीं, के उसकी भी सनद मौजूद नहीं कि इमाम अबू हनीफा ने यह फतवा दिया हो रहमतुल्लाह अलैह। जिस चीज से नमाज नहीं होती, जिस चीज से नमाज बर्बाद हो जाती है, बातिल हो जाती है, उन चीजों को नहीं बयान किया जाता, ना बयान करना जरूरी समझा जाता है। और जो चीजें सिरे से इस्लाम के अंदर, सुन्नत के अंदर, हदीस के अंदर, प्यारे पैगंबर के तरीके में है ही नहीं, वो अपने पास से मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका बनाकर लोगों को सुनाया जाता है। और हम चूंकि हमें ज्यादा पता नहीं है, हम पढ़ते नहीं हैं प्यारे पैगंबर की सीरत को, इमामुल अंबिया के अमल को, प्यारे पैगंबर के तरीके को, हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए हर शख्स की बात हमारे अंदर आसानी से चल जाती है, हम हर एक की बात को कबूल करके बैठ जाते हैं। कभी किसी से दलील पूछने की हमने हिम्मत और जुर्रत ही नहीं की कि मौलवी साहब जो बात कह रहे हो, इस बात का सबूत, इस बात का प्रूफ, इस बात का हवाला दुनिया की किस किताब में, कौन सी सनद है इसकी, कभी नहीं पूछी। जब हम पूछते नहीं तो हर जो किसी के मुंह में आता है वो क्या कर जाता है, दीन बनाकर उसको हमारे मुआशरों में चलाने में कामयाब हो जाता है।
جب ہم چھان پھٹک کر کے لیں گے نا کسی بات کو، تو یہ مولویوں کی اللہ کی قسم جرت نہیں ہوگی وہ کوئی کچی بات کوئی اپنے پاس سے بات بنا کر اسلام کے نام سے وہ ہمارے اندر رائج کر دے، کسی کی جرت نہیں رہے گی۔ اس کو پتا ہوگا میں پکڑا جاؤں گا، میری خیانت کھل جائے گی، میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ جب اس کو پتا ہے کسی نے پوچھنا ہی نہیں، کسی کو احساس ہی نہیں، کسی کو اہمیت ہی نہیں ہے، جو میں سنا رہا ہوں جو وہ سن رہے ہیں اس کی قدر ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں، وہ جیسا آئے لون آئے مرچ آئے ہر شے ٹھیک ہے، وہ سانپ آ جائے وہ لکڑی آ جائے ہاتھ میں ہر شے ٹھیک ہے۔ جب یہ چل جا رہے ہر شے چل جا رہی ہے تو پھر مولوی کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو صحیح صحیح بات لا کر پیش کرے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا امت مسلمہ کا، اللہ کی قسم بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم بندے کو تو دیکھتے ہیں کہ بندہ کون ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، اس کی بات کی کوئی سند کوئی ثبوت کوئی پروف اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا انسان ہو، کتنا بڑا انسان، کتنا معروف کتنا شہرت والا انسان ہو، اگر اس کی بات بغیر دلیل کے ہے تو اللہ کی قسم ایک ٹکے کی بات نہیں ہے، اس کی ٹکے کی بات نہیں ہے اس کی۔ اور ایک بندہ معمولی سا ہے، عام سا ہے، بیچارہ سیدھا سا غریب سا مسکین سا فقیر سا، بات کرتا ہے پیارے پیغمبر کے فرمان کو پیش کرتا ہے، ساتھ اس کی بات کروڑ گنا اس چودھری کی بات سے کروڑ گنا زیادہ قیمتی اور وزنی ہے بات اس کے پاس ثبوت ہے، دلیل ہے، سند ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اپنے خیال اپنی سوچ اپنی فکر کے سوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سجدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ میں نے جتنی چیزیں بیان کی ہیں نا، ایک ایک عمل پر پیارے پیغمبر کی حدیث میرے پاس موجود ہے، اللہ کے فضل سے ایک سے زیادہ حدیثیں سنا سکتا ہوں، وقت نہیں ورنہ وہ ساری حدیثیں ایک ایک کر کے میں آپ کو سناتا۔ اگر وہ حدیثیں سنانا شروع کر دیتا یہ سجدے کا پورا طریقہ بھی پورا نہیں ہونا تھا، اس لیے میں نے اختصار کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیے۔ تو پیارے پیغمبر کا نماز میں سجدے کا طریقہ، پھر اس کو یاد کر لو میرے بھائیوں، اچھی طرح سمجھ لو کہ اپنے سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر ہاتھ لگانے ہیں، پھر اپنے گھٹنے لگانے ہیں، اور اپنی پیشانی اپنا ناک دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی جو ہے نا وہ انگلیوں کا پیچھے والا حصہ پب کا آگے والا حصہ وہ زمین کے ساتھ لگا ہونا چاہیے، پاؤں گڑے ہونے چاہیے جس طرح قلعہ زمین پر گڑا ہوتا ہے، اور انگلیاں پاؤں کی وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، ہاتھوں کی انگلیاں وہ آپس میں جڑی ہونی چاہیے، ہاتھ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر پڑے ہونے چاہیے، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھیں، اپنے گھٹنوں سے دور رکھیں، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے دور رکھیں۔ مرد کے لیے بھی یہی حکم اور اسلام میں عورت کے لیے بھی یہی حکم۔ پیارے پیغمبر نے حیوان کے درندے کے ہاتھ بچھانے کی طرح نماز میں سجدے میں ہاتھ بچھانے سے منع کیا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ پورا ہاتھ یہ کونی سمیت اس طرح زمین پر لگا دے سجدہ کرتے رہے، یہ کونی تک پورا ہاتھ زمین کے اوپر لگا ہوا ہے، ہاتھ بھی لگا ہوا ہے، کونی بھی لگی ہوئی ہے، یہ پورا کونی تک بازو لگا ہوا ہے۔ یہ بعض حدیثوں میں کتے کے بیٹھنے کی طرح پیارے پیغمبر نے کہا، بعض میں درندے کی بیٹھنے کی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا اس طرح درندے کے کتے کے بیٹھنے کی طرح سجدے کی حالت میں اس طرح نہ رکھو، نہ اس طرح ہاتھ رکھنا ہے، نہ گھٹنے پر رکھنا ہے، نہ یہ بالکل اپنے پہلوؤں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، پہلوؤں سے دور رکھنا ہے، اپنے پیٹ کو اپنی ران سے جدا رکھنا ہے، ران کو الگ رکھنا ہے سجدے میں، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رکھنا ہے زمین سے۔ یہ ہاتھ زمین پر لگے ہوں لیکن کونیاں کیا ہوئے ہوں، بازو کیا ہوئے ہوں، اٹھے ہوئے ہوں زمین سے، یہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح سجدہ ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا سجدہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا سجدہ بنے گا۔ پھر ہماری نماز اللہ سے ہم توقع اور امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کو کوئی وزن بنے گا، اس کی کوئی قیمت بنے گی۔ پھر ہماری وہ نماز ہم اللہ سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں برائیوں سے روکے گی، ہمیں بے حیائیوں سے روکے گی، ہمیں گناہوں سے بچائے گی، ہمارے لیے وہ سب سے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا تقرب کا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے تقرب کا وہ نماز تب ہمارے لیے بن جائے گی جب اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہماری نماز ہوگی۔ اب یہ سجدہ کتنی دیر کرنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، پیارے پیغمبر کیا پڑھتے تھے، پھر سجدے سے اٹھ کر کیا کرنا ہے، انشاءاللہ الرحمن یہ
اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن اس کی تفصیل سنائیں گے. اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عزیز بھائیو، پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، اور اب اس وقت ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہی یہ امریکہ کا پاس کردہ کیری لوگر بل وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. ذرائع ابلاغ اس پر گفتگویں کر رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں، ہر طرف اس کا چرچا ہے. میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے یہ پیپل پارٹی کے حکمران یہ زرداری اور اس کے حواشی حاشیہ نشین، یہ سب کے سب ان کا سب سے بڑا ایجنڈا اپنا اقتدار، سب سے بڑا ایجنڈا NRO کا تحفظ. اس NRO کے تحفظ کے لیے، اپنے اس زائل ہونے والے اقتدار کو بچانے کے لیے ان کے مد نظر پاکستان کی قومی مفاد نہیں ہے، پاکستان کا قومی مفاد نہیں، ان کی غرض پاکستان کی قومی سلامتی نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا ایجنڈا وہ قومی نہیں، اپنا ذاتی ایجنڈا ہے، ذاتی، اپنی ذات تک کام تک، نہ دین تک، نہ پاکستان کی آرمی تک، نہ پاکستان کے دوسرے اداروں تک. صرف یہ زرداری کی ذات اور زرداری کے چمچے کڑچے ان کی ذات تک اس حکومت کا ایجنڈا اس کے گرد گھوم رہا ہے. ان کو نہ ملک کے مفاد سے غرض ہے کوئی، نہ ان کو پاکستان کی عوام کے مفاد سے غرض ہے، نہ ان کے دین سے کوئی غرض ہے. ان کو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، NRO سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس باطل گندے ظلم پر مبنی اس حرام خوری کے دفاع کرنے والے اس امریکہ کے قانون کے تحفظ کے لیے وہ امریکہ کو اپنی سلامتی، اپنی خود مختاری، اپنی سالمیت، ہر کچھ وہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تیار، بالکل تیار بیٹھے ہیں. اتنے تیار ہیں کہ وہ اپنی سلامتی کو، خود مختاری کو، اپنی غیرت کو، اپنی عزت کو، سب کچھ کو نیلام کر کے کیا لے رہے؟ ڈالروں کے چند ٹکڑے لے رہے ہیں، ڈالروں کے چند ٹکڑے. اللہ کی قسم، ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے وہ ملک پاکستان، جس ملک پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے تاجر، جن کے پاس اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں پاکستان میں، جن کے پاس کروڑوں نہیں، اللہ کی قسم ایسے آپ کو ملیں گے، اربوں ڈالروں کے مالک ہیں جو پاکستان کے تاجر، بے شمار تاجر اربوں ڈالروں کے مالک ہیں. پاکستان کے سابقہ فوجی جرنیل اربوں ڈالروں کے مالک ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہیں اربوں ڈالروں کے مالک. پاکستان کے غیر ملکوں میں رہنے والے پاکستانی خوشحال، اللہ کی قسم اربوں ڈالروں کے مالک. یہ آپ کا زرداری 2 ارب ڈالروں کا مالک، جو دنیا کے مختلف بینکوں کے اندر اس کا 2 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے. دنیا کے بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے صنعتکار یہودی، بڑی بڑی تجارت کرنے والے یہودی اس زرداری کے دوست ہیں. یہ پاکستان کے خرچے پر، پاکستان کی عوام کے خرچے پر امریکہ جا کر اپنی تجارتیں، اپنی معیشت کو مضبوط کرنا، اپنے 2 ارب ڈالروں کو اور زیادہ کام میں لانا، اس کے منصوبے بناتا ہے جا کر. اسپیشل پاکستان کے کروڑوں روپے
صرف اس کے کاروبار، اس کے ذاتی کاروبار کے لیے صرف ہو رہا ہے، ذاتی کاروبار کے لیے۔ اگر اس کا اور آپ کے نواز شریف کا یہ کروڑوں ڈالر باہر سے ادھر آ جائے نا، اس کے 2 ارب ڈالر، نواز شریف کے کروڑوں ڈالر آ جائیں، تو اللہ کی قسم یہ امریکہ کی یہ 1.5 ارب ڈالر کی بھیگ، یہ 1.5 کروڑ ڈالر کی بھیگ، شرم آنی چاہیے بے غیرتوں کو۔ ایسی قوم جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، بے پناہ مال ہے، یہ چند ڈالروں کے لیے اپنی خود مختاری کو، سالمیت کو، اپنی عزت کو، اپنی غیرت کو، اپنی حمیت کو، سب کچھ کو یہ بدکار بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ وہ تو پاکستان کی آرمی نے سٹینڈ لیا ہے، نواز شریف گونگا شیطان بن کے تماشا دیکھ رہا ہے، وہ اپنی باری کا منتظر ہے، اس کو بھی نہ اس کو ملک کا مفاد مقدم، نواز شریف کو ملک کا مفاد نہیں مقدم، وہ بھی قومی مفاد کے لیے یہ گونگا سانپ شیطان چپ شاد کر نہیں بیٹھا ہوا، وہ بھی اپنی باری کا منتظر ہے کہ اگر میں بولا اس کوئری لیگر بول کے خلاف تو امریکہ کے وہ حکومت دینے والے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میری باری شاید نہ آئے، شاید فوج وہ باری لے جائے تو میں پھر کہاں سے لوں گا، میں کہاں کا وزیر اعظم بنوں گا پھر۔ وہ اس لیے چپ سادھ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کی سالمیت کا سودا ہو رہا ہے، پاکستان کی خود مختاری کا سودا ہو رہا ہے، پاکستان کی غیرت کو بیچا جا رہا ہے، پاکستان کو اللہ کی قسم فروخت کرنے کے وہ منصوبے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سارے حکمران بیچنے میں مصروف، اور یہ اپنی باری کے انتظار میں یہ حکمران یہ جو ہیں اپنے بنے ہوئے حزب اختلاف، یہ اپنی باری کے انتظار میں چپ سادھ کر گونگے شیطان بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھے۔ ان کا ایجنڈا بھی اپنا ذاتی ایجنڈا قومی نہیں، یہ نون لیگ کا ایجنڈا بھی اپنا ذاتی ایجنڈا ہے، ان کا بھی قومی ایجنڈا نہیں ہے، جس وجہ سے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ ایسا ایشو ہے، ایسے ایشو کے صورت میں مسلمان قوم کو جس طرح فوج میدان میں آئی ہے، سب سے پہلے ان حزب اقتدار کے لوگوں کو میدان میں آنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی سالمیت کو نہیں بکنے دیں گے، پاکستان کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے، پاکستان کو اس سب سے بڑے دوست نما دشمن کے ہاتھوں گروی نہیں رکھنے دیں گے ہم۔ آنا چاہیے تھا ان کو میدان میں، جمہوریت کا یہی مطلب ہے نا، اس لیے ووٹ مانگے تھے، انہوں نے ووٹ دیے تھے آپ نے نواز شریف کو، گونگا تماشائی بن کر تماشا دیکھنے کے لیے ووٹ دیے تھے ان کو، کیوں نہیں آتے میدان میں؟ کیوں ان ظالموں، ان بھیڑیوں، ان درندوں، ان غیرتوں کے سودے کرنے والے، سالمیتوں پر کو داؤ پر لگانے والے ان کے ہاتھوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ کیوں نہیں اٹھا کر ان کو ایوانوں سے ان کتوں کے پاس کیوں نہیں بھیجا جاتا ان کو نکال کر یہاں سے؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا اس بات کو، میں نے پہلے بھی پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا یہ بات، امریکہ جو اس نے 5 شرطیں رکھی ہیں نا یہ ڈالر دینے کی، ایک ڈالر، اللہ کی قسم ایک ڈالر کے بدلے میں مکمل ذلت، مکمل رسوائی، مکمل ہنسی مذاق پوری دنیا میں مسلمان قوم کا اس ملک پاکستان کا اڑایا گیا۔ پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی محافظ ایجنسیوں کو، اسلام کی محافظ جہادی تنظیموں کو اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو گھیر کر یہاں پر امریکی مفادات، ہندوؤں کے، بھارت کے مفادات پورا کرنے کا راستہ کھولا جا رہا ہے، ان کو گھیرا جا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ الرحمن آپ یاد رکھنا، یہ منصوبے بنانے والے، یہ جہاد کے گھیرے کرنے والے، یہ جہادی تنظیموں کے گھیرے کرنے والے، یہ جہادی تنظیموں کے مرید کے کو نام کے اندر چن کر، یہ کیری لوگر بل کے اندر یہ منتخب کر کے مرید کے کا نام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طریقے سے دنیا سے جہاد کو بدنام کریں گے، مٹا دیں گے، یہ مرید کے والے جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن میرے بھائیوں یاد رکھنا، جب تک امریکہ کی تکہ بوٹی نہیں ہوتی انشاءاللہ ہم جہاد کو چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے جہاد۔ اور نہ امریکہ ان دھمکیوں سے، کل مجھے فون آیا، کہتے ہیں پتہ نہیں کس ٹی وی چینل پر پٹی چل رہی ہے کہ امریکہ مرید کے میں ڈرون حملہ کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مرید کے وہ تو خالص تعلیمی کمپلیکس ہے جہاں پر قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر
سائنس تک میٹرک کی تعلیم ہوتی ہے بچوں کے لیے، سائنس کے ساتھ میٹرک تک تعلیم ہوتی ہے بچیوں کے لیے، جہاں بہت بڑی مسجد ہے، جہاں پر یہ سارا تعلیمی ادارہ ہے، یہ انڈیا کو بھی تکلیف ہے، امریکہ کو بھی تکلیف ہے، ساری دنیا کے بدماشوں کو مرید کے شہر سے، مرید کے نام سے تکلیف ہے۔ اور یہ تکلیف دلیل ہے اس بات کی کہ مرید کے اندر جو عمل ہو رہا ہے واقعتاً صحیح عمل ہو رہا ہے، صحیح عمل ہو رہا ہے۔ اسی لیے امریکہ پریشان، اسی لیے انڈیا کی لابی پریشان، اسی لیے ساری دنیا کا کفر پریشان، اور ہم کو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر پریشان ہونے والوں کے کان پکڑ کے ان کو سیدھا کرنا چاہیے، مولویوں کی زبانیں گدی سے کھینچنی چاہیے، جو جہاد کے خلاف، مجاہدین کے خلاف امریکہ کی بولتے ہیں، ان مولویوں کی زبانوں کو بند کرنا چاہیے۔ وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے، اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، قسم ہے اللہ کی ملک کی خدمت نہیں کر رہے، وہ امریکہ کا مشن پورا کر رہے ہیں۔ وہ یہاں پر جہاد کے خلاف بک بک کر کے، بکواس کر کے، شبہات پھیلا کر، لوگوں کو جہاد سے روک کر، مجاہدین کے خلاف پروپوگنڈا کر کے امریکہ کی ایجنٹی کر رہے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، بے شمار مولوی وہ دین کی، اسلام کی، وہ ملک کی خدمت نہیں کر رہے کچھ بھی۔ ان کو ڈر جانا چاہیے اللہ سے کہ وہ کافر وہ جہاد کی دشمنی کریں تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو جہاد کے اندر اپنی موت نظر آتی ہے۔ ان مولویوں کو کیا تکلیف ہے جہاد فی سبیل اللہ سے؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اسلام کا نام بلند ہو رہا ہے، ساری دنیا کے کافر پریشان ہو رہے ہیں اس عمل سے، ان کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ کافروں کی طرح یہ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ ہاں جہاد چل تو چل کیوں رہا ہے؟ انشاءاللہ اس جہاد میں چلنا ہے میرے بھائیوں۔ نہ امریکہ کا ڈرون حملہ اس کو مٹا سکتا ہے، نہ مٹا سکا ہے آج تک، اور انشاءاللہ الرحمن اس جہاد سے امریکہ اور اس کا سارا اتحاد دنیا میں پارا پارا ہونے والا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس گندے نظام سے نکلیں، اس گندے نظام سے نکلیں، جمہوری نظام سے، جس کی پوجا کرتے کرتے ہمیں 60-62 سال ہو گئے، جس جمہوریت نے ہمیں ذلت دی، رسوائی دی، بے غیرتی دی، بے حیائی دی، بے دینی دی، اللہ کی قسم جس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا آج تک۔ ان 62 سالوں میں ذلتوں کے سوا، لعنتوں کے سوا، خستوں کے سوا، کمینگیوں کے سوا، بھیک مانگنے کے سوا، رسوائیوں کے خلاف کے سوا، بے حمیتوں، بے غیرتیوں کے سوا کچھ اس گندے نظام نے مسلمانوں کو نہیں دیا۔ جو 60-62 سالوں میں نہیں دے سکا وہ آئندہ بھی کچھ دے سکتا، اس سے توقع نہ رکھنا۔ یہ نہ آپ سے مہنگائی کو روکے گا، نہ آپ کو عزت سے چینی دلوا سکے گا، نہ آپ کو عزت سے روٹی دلوا سکے گا، نہ آپ کو عزت سے بجلی سے فائدہ اٹھانے دے گا، نہ آپ کو عزت کے ساتھ گیس، آپ کے ملک کی گیس سے فائدہ اٹھانے دے گا۔ سن رہے خبریں؟ پہلے بجلی بند ہوتی تھی 10-10 گھنٹے، 12-12 گھنٹے، 14-14 گھنٹے۔ اب اعلان آ رہے ہیں گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے کہ نومبر سے 14-14 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کس کی؟ گیس کی۔ اب مسلمانوں کا چولہا بھی گھر کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ ان کے گھر میں چولہا چلتا دیکھنا یہ امریکہ کو برداشت، ان کا چولہا بھی امریکہ کو برداشت نہیں۔ IMF والے کتوں کو اللہ کی قسم پاکستانیوں کے گھروں میں آگ جلنا، چولہا جلنا بھی ان کو دوبارہ برداشت نہیں ہے، وہ بھی بند ہو رہی ہے یہ نومبر سے۔ یہ تحفے ہیں کس کے؟ اس کفر پر، شرک پر مبنی گندے جمہوریت کے پلید، اللہ کی قسم غلیظ لعنتی اس نظام کے یہ ثمرات ہیں جو مل رہے، جس کی پوجا جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، جس کی پوجا ساجد میر بھی کر رہا ہے، جس کی پوجا ہر جو ہے نا کرسی کا بھوکا مولوی وہ بھی کر رہا ہے۔ اس گندے سسٹم کے یہ ثمرات ہیں جو آج پاکستانی قوم کو مل رہے۔ کب تک یہ ذلتیں، کب تک یہ کمینگیاں، کب تک یہ رسوائیاں، کب تک یہ بے غیرتیاں اور بے حمیتیاں، اور مسلمانوں کب تک گوارا کرو گے؟ کب تک گوارا کرو گے ان مہنگائیوں کے طوفانوں کو، ان لوڈ شیڈنگوں کی لعنتوں کو؟ کب تک گوارا کرو گے؟ مسلمان تو عزت سے جینے کے لیے دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر مسلمان معزز ہوتا ہے، دنیا میں بے غیرت بے ضمیر نہیں ہوتا، کافروں کا غلام نہیں ہوتا۔ ہاں، غلامی کے توق اتریں گے، زنجیر ٹوٹیں گے تو صرف ایک عمل سے، جہاد سے ٹوٹیں گے، اور ہم انشاءاللہ جہاد کریں گے۔ گھر برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، پرواہ نہیں، بچے ذبح ہوتے ہیں تو ہو جائے، اللہ کی قسم پرواہ نہیں، ہاتھ پاؤں کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، پرواہ نہیں،
خون کا آخری قطرہ بھی گرتا ہے تو گر جائے، اللہ کی قسم پرواہ نہیں، لیکن ہم یہ بے غیرتی، یہ بے حمیتی، یہ لعنتی زندگی، یہ رسوائی کی زندگی، ہمیں یہ برداشت نہیں، ہم اس پر چپ نہیں بیٹھ سکتے، ہم نے اس پر چپ بیٹھ، ہم نے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور راستے اللہ نے ہمیں دینے ہیں، اللہ دے رہا ہے، اللہ راستے دے رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پریشان ہونے کی بجائے جتنا وہ کافر وہ پروپوگنڈا کر رہا ہے اتنا زیادہ ہم جہاد کا کام کریں، اپنے معاشروں میں کریں گے جہاد کا کام، جہاد کی دعوت دیں گے، اور جہاد کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نے اپنے ہونہار ذہین کم از کم مڈل یا میٹرک یا ایف اے پاس بچوں کو انشاءاللہ ہم نے کتاب و سنت کا عالم بھی بنانا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ وہ ان گندے معاشروں میں، ان گندے کلچروں میں انشاءاللہ ہمارے خاندان کا بھی محافظ، ہمارے دین کا بھی محافظ، ہماری غیرت و حمیت کا بھی محافظ، ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں صدقہ جاریہ بھی بنے گا انشاءاللہ، وہ اللہ کے دین کا بھی محافظ بنے گا۔ یہ بھی کام ہمارے ذمے ہے اور یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ مرید کے میں ابھی 2 ہفتے ہوئے، نیا سال شروع ہوا ہے، یہ رمضان کے بعد پڑھائی شروع ہونے کو 2 ہفتے ہو گئے، بلکہ 1.5 ہفتہ ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، 450 طالب علم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں اس 1.5 ہفتے کے اندر، اور روزانہ آ رہے ہیں، پورے پاکستان سے روزانہ آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ فیصل آباد والوں نے بھی کسی سے پیچھے ایک بچہ، ہر خاندان، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے، قسم ہے اللہ کی، اس میں کوئی نہ میرا فائدہ ہے، نہ کوئی مرید کے کا فائدہ ہے، نہ کوئی حافظ سعید کا فائدہ ہے، اس میں ہمارے بچوں کا بھلا ہے، اس میں ہمارے خاندانوں کا فائدہ ہے۔ ایک بچہ، ہر خاندان اپنے خاندان میں سے اسی آنے والے جمعے تک اس کو تیار کر کے ہمارے پاس مرید کے میں 6 سال کا کورس ہے، جس کے اندر انشاءاللہ اس کو مکمل عربی گرامر، اس کو فقہ، اصول فقہ، اس کو قرآن کا ترجمہ، تفسیر، اس کو جو ہے نا حدیث بلوغ المرام سے لے کر مشکات سے لے کر اس کو جو ہے نا ترمذی، اور اس کو موطا، اور اس کو سنن ابو داود، اور اس کو بخاری اور مسلم، ساری کتابیں بھی انشاءاللہ الرحمن اس کو پڑھائیں گے، دین کا عالم بھی بنائیں گے، مجاہد بھی بنائیں گے، محافظ بھی بنائیں گے، غیرت مند بھی بنائیں گے، 6 سال کے اندر انشاءاللہ آپ کا فرما بردار اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ بھیک مانگتا ہوں، بھیک کہ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو ان مشنری اداروں اور ان سکولوں میں بھیجنے کی بجائے اپنے خاندانوں میں سے ایک بچہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس دو، انشاءاللہ ہم اس پر محنت کریں گے اور اللہ اس میں پھل لگائے گا، انشاءاللہ اسلام کی دعوت پھیلے گی، اسلام کی حفاظت ہوگی، اسلام کا دفاع ہوگا، انشاءاللہ کافروں کے منصوبے وہ خاک میں ملیں گے، ان کے ایجنٹ انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے، انشاءاللہ اسلام دنیا میں کھڑا ہوگا اور قائم ہوگا، اسلام کی دعوت کھڑی ہوگی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ راستہ ہے کفر کی جلغاروں کو روکنے کا، مہنگائی کے طوفانوں کو روکنے کا، یہ لوڈ شیڈنگوں کی لعنتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، عزت کے ساتھ روٹی، چینی، آٹا گھر میں بیٹھ کر حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے جہاد، اور دوسرا راستہ ہے یہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرنا۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی اللہ جنتیں دے گا۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کیری لوگر بل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کی کچھ تفصیلات بھی سنائیں ہمیں۔ عزیز بھائیو، آج کا جو نوائے وقت ہے نا، آج کے نوائے وقت میں کیری لوگر بل کا پورا آج کے نوائے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں سے۔ ویسے میں آپ کو اس کی موٹی موٹی شرائط بتا دیتا ہوں جو اس میں شرطیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو پھیلانے والے لوگ ہیں، نام نہیں لکھا کسی کا، ایٹمی ٹیکنالوجی پھیلانے والے لوگ، یہ سمگلر، ایٹمی سمگلر، ان تک گورنمنٹ پاکستان ہمیں رسائی دے گی۔ ایک شرط یہ لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد کون بندہ ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے اس سے مراد، نام نہیں لکھا ڈاکٹر عبد القدیر کا۔ یہ شرط لکھی ہوئی ہے کہ یہ شرط ہے پاکستان سے
ایٹمی ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو بیچنے والے، اسمگلنگ کرنے والے لوگوں تک ہم پاکستانی حکومت ہمیں ان تک پہنچنے کا اختیار دے گی. ٹھیک ہے، ایک شک یہ ہے. دوسری شک یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستانی فوج کے جو کمانڈر ہیں، جرنیل کس نے بننا ہے اور کرنل میجر کس نے بننا ہے، لیفٹیننٹ کرنل کس نے بننا ہے، یہ عہدے جو دینے ہیں یہ امریکہ کی مرضی کے مطابق دیے جائیں گے، جس کو امریکہ چاہے گا. یہ شرط لکھی ہوئی ہے اس میں. پاکستانی آرمی کے آفیسر مقرر کرنا پاکستانی گورنمنٹ کا، پاکستانی عوام کا اختیار نہیں. کس کا اختیار ہے؟ امریکہ کا. پاکستانی ایجنسی نہیں، ایجنسیاں وہ جہاد اور مجاہدین کی مدد کرتی رہی ہیں آج تک، ان کو ان کی مدد سے روکا جائے. یہ ایک شرط لکھی ہوئی ہے. پاکستانی ایجنسیوں کو، پاکستانی اداروں کو مجاہدین کی مدد سے کیا کیا جائے گا؟ روکا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کتوں نے یہ کہا ہے کہ ادھر سے مدد ہوتی تھی اور انہوں نے، حکمرانوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ہماری ایجنسیاں مجاہدین کی، دہشت گردوں کی مدد کرتی تھی، اور آج کے بعد ہم اس کی مدد کو کیا کریں گے؟ روکیں گے. یہ رسوائی ہے، رسوائی، ذلت. پھر اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سڑکیں، جو پل بننے ہیں وہ امریکہ سے پاس ہو کر بنیں گے. جو سڑکیں، جو پل، جو منصوبے بنانے ہیں وہ امریکہ کی جو این جی اوز ہیں ان سے پاس کروا کے پھر یہ بنائے جائیں گے. پھر اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئٹہ اور مرید کے یہاں پر جو ہے نا وہ امریکہ کو دہشت گردوں کو مٹانے کے لیے کارروائی کرنے کا حق ہوگا، اور امریکہ جب پاکستان کی حکومت کو کہے گا کہ چلو مرید کے پر اور کوئٹے پر چڑھائی کر دو، تو فوری طور پر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پاکستانی گورنمنٹ کو ان علاقوں پر چڑھائی کرنی پڑے گی. یہ شرط لکھی ہوئی ہے. سمجھ آیا کیا ہے کیری لوگر بل؟ اور سمجھ آیا کچھ یا نہیں آیا؟ اس کی پوری تفصیل آپ اخبار میں پڑھ لیں، نوائے وقت کے اندر موجود ہے یہ ساری تفصیل. آج کے نوائے وقت میں پورا مطلب لکھا ہوا ہے. اور اس کی جو یہ شرطیں ہیں نا، ہمارا وہ جو امریکہ کا بہت بڑا خبیث ایجنٹ، زر خرید لونڈا کتا، وہ حسین حقانی بیٹھا ہوا ہے جو وزیر ہے پاکستان کا، ادھر مشیر ہے پاکستان کا. کیا ہے؟ مشیر. وہ پاکستان کا مشیر نہیں، امریکہ کا زر خرید لونڈا ہے. پرلے درجے کا دشمن پاکستان ہے، پرلے درجے کا غدار ہے ملک کا، پاکستان کا. امریکہ کا پالتو کتا ہے 100%. وہ حسین احمد حقانی، وہ جو سفیر ہے پاکستان کا زرداری کا، ادھر بیٹھا ہوا وہ امریکہ میں ہے. ان کو وہ نظر آتا ہے کہ چند ٹکے ملنے کے، ان کو بھی نظر آ رہے ہیں. وہ تو ٹکوں کے لیے بیٹھے ہیں، وہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں. وہ ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں، نہ آپ کے ملک سے غرض ہے، نہ آپ سے غرض ہے. ان کو تو غرض ہے اپنے پیٹ سے، اپنی باری سے، اپنے مفاد سے، اپنی ذات سے. کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں، وہ حسین حقانی، اس نے یہ بات بھی آج کے نوائے وقت میں موجود ہے. اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. آپ کہیں گے آپ کو کہاں سے پتا چلا، آپ کے سورسز کیا ہیں؟ نوائے وقت کے اندر ساری تفصیل آج کے نوائے وقت میں موجود ہے. میں نے آج کے نوائے وقت میں پڑھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ اس سفیر نے کروڑوں ڈالر اس بل کی تیاری میں، اس بل کی شرطیں پاکستان کے حق میں نرم کروانے کے لیے پاکستان کے کروڑوں ڈالر صرف کیے، خرچ کیے ہیں. کتنے ڈالر پاکستان کی غریب عوام کے؟ پاکستانی غریب عوام کے کروڑوں ڈالر اس بغیرت امریکی کتے، امریکی ایجنٹ حسین حقانی نے پاکستانی عوام کے خرچ کیے. کس پر؟ کہ یہ کیری لوگر بل کی جو شرطیں ہیں پاکستان کے حق میں، ان کو کیا کیا جائے؟ نرم کیا جائے. یہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے یہ نرم ہوئی ہیں شرطیں، یہ نرمی آئی ہے شرطوں میں.
کروڑوں ڈالر اس ملک کی عوام کے وہ برباد کر دیے اس بل کی تیاری میں، اس بل کو بنوانے میں یہ پاکستانی عوام کا پیسہ خرچ ہوا ہے اس پر۔ ہم تو یہی کہنے کا حق رکھتے ہیں ان سیاستدانوں کو بھی، ان جمہوریت کے جو ہے نا وہ حامی مولویوں کو بھی، اور چوپو اور چوپو اور چوپو، چوسو دودھ اس کا جمہوریت کا، بڑے بڑے نتائج ملیں گے۔ یرکان کے مریض کے لیے کچھ لوگ گلے میں ڈالنے کے لیے آگ کی ٹہنیوں کو دھاگوں میں باندھ کر دیتے ہیں، یہ ایک تکنیک قسم کا کام ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بھئی نہیں جائز۔ دھاگا باندھنا، ٹہنیاں باندھنا، تعویذ باندھنا اور اس کو شفا کا ذریعہ سمجھنا اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ آج کل اسی طرح کے نکلے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا وہ نکلے ہوئے ہیں، کیا کڑا جو ہاتھ میں ڈالتے ہیں، کڑے نکلے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ ہیں اپنا یہ ہیپاٹائٹس کے دور کرنے کے لیے، اور یہ ہے بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے ہے۔ کئی قسم کے ہیں، یہ جوڑوں کے درد کا ہے، یہ ہیپاٹائٹس کا ہے، یہ بلڈ پریشر کا کیا ہے بنائے ہوئے کڑے لوہے کے ہیں رنگ، بی پی رنگ، پتہ نہیں کیا کیا رنگ، کوئی بی پی رنگ ہے، کوئی رنگ ہے، کوئی رنگ ہے۔ حرام ہے یہ رنگ پہننا، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میری والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کی دعائیں مغفرت فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے اس بھائی کی والدہ کو اور جتنی بھی مسلمان عورتیں اور مرد فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی جنت کے اندر جگہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا۔ کیا پرائز بانڈ لینا جائز ہے یا اور کوئی بھی انعامی سکیم؟ بھئی سود اور جوئے کا مرکب ہے پرائز بانڈ، سود اور جوئے کا مرکب ہے، اس میں سود بھی ہے پرائز بانڈ میں، اور کیا ہے؟ جوا بھی ہے۔ سود اور جوا دونوں ہی اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ نے سود کو بھی حرام کیا ہے، جوئے کو بھی حرام کیا ہے، اور یہ پرائز بانڈ دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور یہ جو انعامی سکیمیں نکالتی ہیں نا کمپنیاں، مختلف کمپنیاں انعامی سکیمیں نکالتی ہیں، یہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں کمپنی نے انعامی سکیم نکالی ہے، میں ان کی چائے کا ڈبہ خریدوں گا، ان کا گھی کا پیکٹ خریدوں گا، میں وہاں سے یہ چیز اس کمپنی کی خریدوں گا تاکہ میرا بھی کیا نکل آئے، ممکن ہے میرا بھی انعام نکل آئے۔ یہ پٹرول پمپوں والے، یہ سی این جی والوں نے سکیمیں نکالی ہوئی ہیں، وہ کارڈ بنا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے اتنی سی این جی ڈلوائے گا، اس کا نام ہم کیا کر دیں گے، قرآن دازی میں ڈال دیں گے، اور پھر کار نکلے گی قرآن دازی میں، موٹر سائیکل نکلے گا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکلے گا۔ یہ جو ساری سکیمیں ہیں، دو صورتیں ہیں اس کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ اسی وجہ سے اس کمپنی کی چیز خریدتا ہے کہ ممکن ہے میرا انعام نکل آئے۔ اگر وہ اس نیت سے، اس غرض سے جا کر خریدتا ہے کہ میرا انعام نکل آئے، نکل آیا انعام، تو سود ہے، یہ جوا ہے خالص۔ کیا ہے؟ جوا 100% حرام ہے۔ اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ کسی دکان پر گیا، اس کو نہیں پتا کہاں انعام ملتا ہے کہاں نہیں ملتا، اس کو گھی چاہیے تھا، اس گھی کا پیکٹ لے آیا اٹھا کر، دکاندار کو کہا بھی مجھے گھی دے دے، اس نے کہا 100 روپیہ دے، 100 روپیہ دے کر گھی کا پیکٹ لے آیا، گھر آیا تو وہاں اس پر گاڑی نکل آئی، وہ اب گاڑی لے عیش کرے، حلال ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے جوا نہیں کھیلا۔ اور پہلا بندہ جو اس غرض سے گیا تھا، وہ کیا کرنے گیا تھا؟ جوا کھیلنے، اس نے جوا کھیلا ہے، اس کے لیے حرام ہے، اس دوسرے بندے کے لیے حرام نہیں ہے، لے سکتا ہے وہ گاڑی۔ میں غریب آدمی ہوں اور کاروبار کرنے کے لیے قسطوں پر رکشہ لینا چاہتا ہوں، تو کیا کاروبار جائز ہوگا؟ بے قسطوں پر لینا جائز ہے، بے شرط کہ جتنی اس کی مارکیٹ کے اندر نقد میں قیمت ہے اتنی قسطوں پر ہو۔ اگر نقد مارکیٹ میں اس کی قیمت 50,000 روپے ہے تو قسطوں میں بھی کتنے کا ملے؟ 50,000 کا تو لے لیں۔ اگر 50,000 کا رکشہ وہ قسطوں پر 60,000 کا ملتا ہے تو سود ہے، حرام ہے، مت لیں۔ اس رکشہ چلانے کی بجائے بھیک مانگ کر کھا لیں، قسم ہے اللہ کی 1000 گنا بہتر ہے اس رکشہ چلانے سے۔
سود کے پیسے کا لے کر رکشہ چلانے سے بھیک مانگ کر کھا لینا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے، کیا وہ طلاق شمار ہوگی؟ اور اگر پھر صلح ہو گئی تو کچھ مہینوں کے بعد پھر وہ طلاق دے دیتا ہے، کیا وہ دوسری طلاق شمار ہوگی یا پہلی؟ اس مسئلہ کی دلائل سے وضاحت کریں۔ عزیز بھائیو، ہر بندہ طلاق اپنی بیوی کو غصے میں ہی دیتا ہے، کوئی پیار میں طلاق نہیں دیتا۔ کبھی دیکھو کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہو؟ وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، غصہ چڑھا ہوتا ہے، وہ طلاق دے دیتا ہے۔ وہ اس کے کپڑے استری نہیں ہوئے ہوتے، اس کے بوٹ پالش نہیں ہوئے ہوتے، وہ اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے، چل تجھے طلاق طلاق۔ تو کرتی کیا ہے؟ غصے میں ہوتی ہے، پیار میں بھی کبھی طلاق ہوتی ہے، کوئی دیتا ہے پیار میں؟ یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ طلاق غصہ دو قسم کا ہے۔ ایک غصہ وہ ہے بندے کے دماغ پر اتنا غصہ چڑھا ہوا ہو کہ اس کو اپنی ماں بہن اور بیوی کی پہچان نہ ہو۔ ماں بہن اور بیوی کی کا احساس اور پہچان ہی کیا ہو گئی؟ اس کی ختم ہو گئی۔ ایسے غصے میں اگر طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا غصہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا بک بک کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کیا زبان سے نکال رہا ہوں، سارا کچھ اس کو سمجھ ہے، کس کو کہہ رہا ہوں، میری ماں ہے، میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں کس کے لیے کیا لفظ بول رہا ہوں، یہ سارا کچھ اس کو شعور ہے۔ وہ لڑائی میں بیوی سے لڑ کر غصے میں آ کر کہہ دیتا ہے تجھے طلاق ہے، تو طلاق ہو جائے گی۔ طلاق جو ایک ہی مرتبہ میں یک مشت ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، کام وہ حرام کرتے ہیں۔ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ حرام۔ ایک ہی مشت میں ایک ہی مجلس میں طلاق طلاق طلاق، ایک ہی جو ہے نا وہ فارم پر لکھ دینا کہ 3 مرتبہ میں طلاق دیتا ہوں، یہ حرام کام ہے، حرام کام ہے یہ۔ امام الانبیاء نے اس کو اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا قرار دیا ہے۔ جو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، پیارے پیغمبر نے کہا یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ کتاب اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، تماشا بنا رہا ہے کتاب اللہ کو۔ کتاب اللہ کو تماشا بنانا حلال ہے، جائز ہے مذاق اڑانا کتاب اللہ کا؟ یہ ایک مرتبہ میں 3 طلاقیں دینے والا کتاب اللہ کا تماشا بناتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس لیے یہ حرام فعل کا مرتکب ہے۔ لیکن طلاق ہو جائے گی، 3 کیا دیتا ہے؟ ایک مرتبہ تو طلاق ہو جائے گی، اور ہوگی ایک ہی اسلام میں۔ اسلام میں وہ کتنی طلاقیں ہوگی؟ شمار ایک۔ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح بھی اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب اگر اس نے ایک مرتبہ طلاق دی، پھر صلح ہو گئی، دوبارہ پھر طلاق دے دی، تو یہ دوسری طلاق ہی شمار ہوگی۔ وہ جو پہلی طلاق دے کر رجوع کیا تھا، یہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ شمار ہوگی زندگی میں، آخر موت تک شمار ہوتی رہے گی۔ پھر دوسری طلاق دے دی، دوسری طلاق کے بعد بھی صلح کرنے کا حق حاصل ہے اس کو، پھر صلح کر کے بسنا شروع کر دیا، پھر کئی سالوں بعد پھر غصہ چڑھا، پھر کیا دے دی اس نے؟ طلاق دے دی، تو یہ تیسری طلاق ہے۔ اس کے بعد نہ رجوع ہے نہ دوبارہ نکاح ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی عورت اس میں۔ اگر ٹرین یا جہاز میں ہوں تو نماز کے متعلق کیا حکم ہے اور قبلہ کا کیا حکم ہے؟ عزیز بھائیو، ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے سفر میں، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے کس میں؟ سفر میں۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج کے زوال کے بعد۔ اور عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد، غروب ہونے تک۔ یہ زوال سے لے کر غروب تک پورا وقت ہے۔ آپ اس وقت میں جب موقع ملے ٹرین سے اتر کر، جہاز سے اتر کر نمازیں کیا کر لیں؟ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ کوئی دنیا میں نہ ایسا جہاز ہے، نہ کوئی ایسی ٹرین ہے جو اتنا لمبا چلتا ہی رہے اور اتنی دیر میں کسی جگہ پر رکے نہ۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ نہ کوئی ایسا جہاز ہے دنیا میں، نہ کوئی ایسی ٹرین ہے جو اتنا لمبا چلے اور رکے نہ کسی جگہ پر۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز ہے، یہ سورج غروب ہونے سے لے کر آدھی رات تک دونوں کا وقت ہے، کافی لمبا وقت ہے، آدھی رات تک۔ آپ جب موقع ملے ٹرین سے اتر کر، جہاز سے اتر کر، یہ 2 نمازیں کیا کر سکتے ہیں؟ اکٹھی کر کے پڑھ لیں۔ یہ اندر نہیں پڑھنی، یہ نمازیں اندر نہیں پڑھنی۔ ہاں، فجر کی نماز جو ہے نا، اس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس ٹائم میں
فجر طلوع فجر سے لے کر شمس کے سورج کے طلوع ہونے تک کوئی گاڑی شاڑی نہ رکے، ممکن ہے یہ، تو ایسی صورت میں آپ ٹرین کے اندر ہی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو مؤخر نہیں کرنا۔ جہاز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹرین کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، بس کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو آپ کا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے پانی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہاتھ زمین پر ماریں، وہ فرش پر، بس کے فرش پر، اور تیمم کر کے اسی طرح نماز پڑھ لیں۔ قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو بغیر قبلے کی طرف جس طرف منہ ہوتا ہے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، مؤخر نہیں کرنا اس کو۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا عذر بن گیا کہ آپ نے سفر شروع کیا تھا 12 بجے اور سورج غروب ہونے تک آپ کو سواری سے اترنے نہیں دیا گیا اور نہ آپ کا اترنا ممکن بنایا گیا، تو ایسی صورت میں آپ یہ دونوں نمازیں جو ہے نا وہ سواری کے اوپر ہی کیا کر لیں گے، پڑھ لیں گے۔ اس وقت سے مؤخر کرنا ان دونوں نمازوں کو جائز نہیں ہے، پھر سواری کے اوپر ہی ہو جائیں گے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اگر مسجد تھوڑی دور ہو اور گھر میں چند لوگ گھر کے اندر جماعت کروا سکتے ہیں، بالکل بھی کروانی چاہیے، گھر کے افراد کو جماعت کروانی چاہیے، عورتوں کو بھی پیچھے کھڑا کر لے، بچوں کو بھی پیچھے کھڑا کر لے۔ اگر 2 مرد ہیں تو دونوں مرد برابر میں کھڑے ہو جائیں، 2 عورتیں ہیں گھر میں تو وہ عورتیں پیچھے کھڑی ہو جائیں، بچے ہیں تو عورتوں کی آگے والی صف کن کی بن جائے، بچوں کی ہو جائے گی جماعت، کروانی چاہیے گھر میں۔ وہ مسجد تو دور ہے نا، اس کا جانا مشکل ہے، وہاں مسجد میں اذان کی آواز ہی نہیں اس بیچارے کے پاس آتی، اتنی دور مسجد ہے۔ ہم دو خطبات دیتے ہیں اور مقلدین حضرات 3 خطبے دیتے ہیں، ایک اردو میں اور 2 عربی میں۔ اس میں کون سا طریقہ بہتر ہے؟ وہی بہتر کی بات نہیں ہے، پوچھو اس میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے، اسلام کا طریقہ کون سا ہے، اور گڑھنتو خانہ ساز دین کون سا ہے۔ بہتر تو تب ہونا دونوں اسلام کی چیزیں ہوں۔ یہ جو طریقہ ہے حنفیوں کا، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں، کوئی نام و نشان تک نہیں، یہ اپنے گھر سے بنایا ہوا طریقہ ہے۔ کیوں بنایا ہے انہوں نے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حنفیوں کے نزدیک دیہاتوں کے اندر جمعہ جائز نہیں، دیہاتوں کے اندر جمعہ جائز نہیں ہے حنفیوں کے ہاں، لیکن اب ہر دیہات کے اندر حنفی جمعہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، اپنی فقہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، امام صاحب کے فتوے کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جمعہ نہ پڑھایا تو اہل حدیثوں کا جمعہ ہوتا ہے، سارے لوگ اہل حدیث ہو جائیں گے، ان کو کہیں حق کی سمجھ نہ آ جائے، یہ تقلید کے گٹر سے نکل کر پاک صاف نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے اپنے امام اور اپنی فقہ کو کھلے رہن لگا کر یہ تقریر کرنی شروع کر دی ادھر، کہ لوگ ادھر پھنسے رہیں، اس گٹر کے اندر الجھے رہیں، لتھڑے رہیں اسی گند اور غلاظت کے اندر، کوئی اس غلاظت سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے یہ تقریر کرنی شروع کر دی، اپنے گھر سے یہ بنا لیا دین۔ اسلام میں جو خطبہ ہے دونوں خطبوں میں وعظ و نصیحت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دونوں خطبوں میں کیا ہوتی تھی؟ پیارے پیغمبر منبر پر آ کر بیٹھ جاتے، اذان ہو جاتی جمعے کی، ایک خطبہ دیتے آپ، اس میں وعظ و نصیحت کرتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر اٹھ کر خطبہ دیتے اور وعظ و نصیحت کرتے، اور پھر جو ہے نا جماعت کھڑی ہو جاتی۔ یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، یہی طریقہ ہے پیارے پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین کا، امام الانبیاء کے صحابہ کا، یہ طریقہ ہے۔ یہ 2 خطبے ہیں، چونکہ ہمارے لوگ وہ عربی جانتے سمجھتے نہیں، اگر ہم عربی میں ہی خطبہ پڑھ دیں اکیلا تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ خطبے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا، یہ دونوں خطبوں کا مقصد ہے۔ اگر ہم عربی پڑھ دیں گے تو ان کو واعظ و نصیحت ہوگی؟ کوئی کخ واعظ و نصیحت نہیں ہوگی، خطبے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ تو جس زبان کے اندر یہ لوگ ہوں گے، جہاں انگلش والے ہیں ان کو انگلش میں خطبہ دیا جائے گا، جہاں اردو والے ہیں ان کو اردو میں دیا جائے گا، جہاں پشتو والے ہیں ان کو پشتو میں دیا جائے گا، جو کسی کی زبان ہے اسی زبان میں خطبہ، وہ خطبہ ہی ہے، وہ تقریر نہیں ہے، وہ تقریر نہیں ہے، وہ خطبہ ہی ہے۔ کھڑے ہو کر خطبہ کھڑے ہو کر ہوتا ہے، بیٹھ کر ان کا تو طریقہ بھی اپنے گھر کا ہی ہے، بیٹھ کر دے لیں، کھڑے ہو کر دے لیں، اپنے گھر کا دین ہے، جیسا مرضی بنا لیں۔ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ قبر کشائی یعنی قبر سے میت کو نکال کر دوبارہ دفن کرنا جائز ہے؟ بھئی یہ جو ہے نا امانتاً دفن کرنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہیں بھی،
یہ امانت کے طور پر دفن کرنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جو بندہ جہاں مر جائے وہ اس کو وہیں دفن کر دو، اس کو جو ہے نا وہ دوسرے علاقوں میں لے جانے کی اسلام کے اندر کوئی ترغیب نہیں ہے، کیونکہ دیر دوسرے علاقے میں لے جانے میں کیا ہو سکتی ہے، لیٹ دیر ہو سکتی ہے، اور حکم اسلام کا یہ ہے کہ جتنی جلدی فوت ہونے والا وہ دفن ہو سکے اتنی جلدی اس کو کیا کر دو، دفن کر دو۔ تو جو چیز جلدی میں رکاوٹ بنے وہ چیز درست جائز نہیں ہوگی وہ۔ اسی طرح قبر، یہی اسی وجہ سے اکھاڑتے ہیں نا، پہلے مردے کو امانت دفن کر دیا تھا، اب یہاں سے لے جا کر کسی اور جگہ پر دفن کرنا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر کوئی بھائی ہمیں اپنی منگنی کی دعوت دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے یا نہیں؟ بھائی اگر تو منگنی کے اندر وہ دیگیں پک رہی ہیں، کناتے اور ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور سارے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، ویڈیو بن رہی ہیں، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، سارے بدعات اور خرافات کے کام ہو رہے ہیں، تو ایسی منگنی پر تھوکنا بھی نہیں چاہیے۔ جانا تو دور کی بات ہے، تھوکنا بھی نہیں چاہیے ایسی منگنی پر۔ اپنے تھوک کو بھی ضائع نہ کریں ایسی منگنی پر جا کے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، نہ ایسی محفل شادی کی محفل میں جانا چاہیے جہاں عورتیں بن سور کے مردوں کے اندر گھوم پھر رہی ہوں، یہاں ویڈیو بن رہی ہو، تصویریں کھینچی جا رہی ہوں، جہاں سارے غیر ہندوؤں کی رسمیں زندہ ہو رہی ہوں، وہاں شادی کی محفل میں بھی جانا جائز نہیں، چاہے وہ بھائی کی شادی ہے، چاہے چاچے کی ہے، چاہے تائے کی ہے، چاہے مامے کی ہے، چاہے جس کی مرضی ہے۔ ایسی شادی پر 1000 لعنت بھیجیں، مت جائیں ایسی شادی کے قریب۔ ان کو کہیں تم جاتے ہو ناراض ہوتے ہو تو 100 مرتبہ جاؤ بھاڑ میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ایسی شادیوں میں جانے سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، نہیں جانا چاہیے مسلمان کو ایسی شادیوں میں، نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں پر جا کر۔ ہاں جانا ہے تو ایک غرض سے جا سکتا ہے کہ وہاں جا کر حق بیان کرے، وہاں جا کر حرام کاموں کو روکے، ان کے خلاف آواز بلند کرے۔ اگر وہ رک جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکتے تو اپنی اس نے دعوت کا حق ادا کر دیا، پھر واپس چلے جائے وہاں سے، مت بیٹھ کر کھائے ان کے ساتھ۔ ہر کاروبار ہوتا ہے جس میں اصل سونا بیچنے والے کے پاس ہوتا ہے، جس کا ریٹ طے ہو جاتا ہے، اور بعد میں کتنی جگہ پر بک جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بھئی ایک چیز کوئی بھی ہو، آپ نے اس کو خریدا ہے تو اس کو آگے بیچنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک آپ اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے، وہاں سے اس کو اٹھا نہیں لیتے، وہیں اس کو رکھے رکھائے آگے دوسری جگہ پر بیچنا حرام ہے اسلام میں۔ ایک ڈی پورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے سامان، جہاز آیا باہر سے، ٹرک آئے، ٹرالر آئے، وہاں ڈی پورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ایک تاجر نے وہ لائے ہیں، باہر سے خرید کر لایا ہے، وہ ادھر پڑا ہوا ہے، دوسرے تاجر کو بیچ رہا ہے، وہ تو بیچ سکتا ہے کیونکہ وہ باہر کے ملک سے لے کے آیا ہے۔ اب دوسرے تاجر جس نے خریدا ہے اس نے اٹھایا نہیں، وہاں سے ڈی پورٹ کے اندر ہی پڑا ہے سامان، وہ اگلے کو بیچ رہا ہے، اگلا تیسرے کو بیچ رہا ہے، تیسرا چوتھے کو بیچ رہا ہے، چوتھا پانچویں کو بیچ رہا ہے، سارے سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، سور کھا رہے ہیں، ایک ٹکا بھی ان کی تجارت کا حلال نہیں ہے، ایک ٹکا بھی حلال نہیں ہے ان کی تجارت کا، سور ہے خالص خنزیر۔ ہاں حلال تب بنے گا اس ڈی پورٹ سے یہ سامان اٹھایا اپنا جو خریدا ہے اس نے، کسی اور جگہ پر لے جا کر بیچ دے اس کو، پھر ٹھیک ہے۔ مصر کے جامع ازہر کے مفتی اعظم شیخ طنطاوی نے جامع ازہر میں حجاب کرنے پر پابندی لگا دی اور ایک تقریب میں طالبات کو حجاب اتارنے کا حکم دیا۔ آپ ان کے بارے میں ان کے اس قدم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھئی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابن سبا کے روحانی بیٹے مسلمانوں کے ہر ملک میں بڑے پھیلے ہوئے ہیں اس وقت، خاص طور پر کن کے روحانی فرزند ہیں؟ ابن سبا یہودی کے روحانی بیٹے پاکستان میں بھی اس طنطاوی جیسے ابن سبا کے روحانی فرزند بڑے ہیں، جن میں ایک ٹی وی پر آپ اکثر اس کا نام سنتے ہو، وہ ہے جاوید احمد الغامدی، جاوید غامدی،
یہ بھی ابن سبا کا روحانی فرزند ہے، بیٹا ہے ابن سبا یہودی کا، لخت جگر اس کا خاص ایجنٹ ہے، اسلام کے خلاف یہودیوں عیسائیوں کا خریدا ہوا ایجنٹ ہے، تنخواہ لیتا ہے یہودیوں عیسائیوں سے اسلام کو حلیہ بگاڑنے کی، اسلام کو مسخ کرنے کی۔ وہ بھی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ داڑھی اسلام میں کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ایک رسم تھی، یہ پردہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں، یہ تو ایک عرب معاشرے کی رسم تھی، رواج تھا، یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں، نہ اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم۔ ایسے ایجنٹ یہودیوں عیسائیوں کے زر خرید پالتو مولوی وہ پوری دنیا کے ہر مسلمان ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جن کا مشن اسلام کا حلیہ بگاڑنا، اسلام کو مسخ کرنا اور یورپ کے کلچر کو اسلام کا لبادہ اڑا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا۔ یہ تنتابی بھی ان میں سے ایک ہے، ان ایجنٹوں میں سے ایک ہے۔ میرا اس کے بارے میں یہ خیال ہے، ایک آدمی اکثر عشاء کی نماز پڑھتا ہے، حالانکہ